आज क्लास नंबर 8 का टॉपिक आपके सामने है ओवर थिंकिंग। और क्या ओवर थिंकिंग और तवक्कल आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, इसके ऊपर आज हम बात कर लेंगे। हम सबके जहन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि चीज़ें ऐसी क्यों नहीं हो जाती जैसे मैं सोचती हूँ। चीज़ें मैं प्लान करती हूँ वैसे होंगी कि नहीं होंगी, पता नहीं जो मैंने सोचा है वो होगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और ऐसी बहुत सारी सोचें हमारे दिमाग में उधम मचाती रहती है और हम परेशान होते रहते हैं कि अपने आप को आखिर सोचने से रोकना कैसे है। तो ये बात तो सबसे पहले अपने आप को समझानी है कि ये सारी सोचें मेरे दिमाग के अंदर हैं। बाहर की दुनिया में जिस तरह चीज़ें हो रही हैं और मैं उसको अपने दिमाग में किस तरह लेके जा रही हूँ, इस पे बहुत डिपेंड करता है और ये मेरे अपने हाथ में है। बेशक ओवर थिंकिंग कोई ऐसी हेल्थ कंडीशन नहीं है, लेकिन ये एक इमोशन ही है। जैसे कि हमने पहले गुस्से के बारे में बात की थी कि एक इमोशन है, उसको आपने कैसे और कितना अपने ऊपर हावी होने देना है। उसी तरह थिंकिंग भी एक इमोशन है, आपको सोचना है क्योंकि सोचने से ही सारे काम होते हैं। आपका जहन, अक़ल ये अल्लाह ताला की नेमत है, लेकिन जब वो एक परेशानी में घूम रहा हो, जब नेगेटिविटी ला रहा हो, जब आप उससे परेशान हाल हो रहे हो, तब आप ओवर थिंक कर रहे हैं। हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? हम ज़रूरत से ज़्यादा क्यों सोच लेते हैं? हमें ये डर होता है कि कहीं गलती ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हमने एक दिमाग में एक खाका बनाया हुआ होता है जिसको पूरा करने के लिए हम हलकान हो रहे होते हैं, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। हमारे पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, बचपन में रहे होते हैं, कोई ट्रॉमा होता है, कोई गलतियाँ बड़ी बड़ी हमने की होती हैं, तो हमारे जहन में रह जाता है कि हम तो करेंगे ही करेंगे। और कभी कभी दूसरों के लिए भी कि ये शख्स गलती करता है, ये करके रहेगा। फिर हमारे अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, कोई कमियां होती हैं जो कि हमें ख़ुद नहीं पता चलता, या एतमाद की कमी होती है, या इस तरह की कोई वजह होती है। दूसरा है कि हम अपनी चीज़ें बहुत सही तरह से डिलीवर नहीं कर पाते, बात नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को सही तरह रेगुलेट नहीं कर पाते कि हमें इमोशन का इजहार कैसे करना है। या फिर ये कि हमारे ऊपर इतने प्रेशर्स होते हैं कि हम दूसरों की नज़र में अच्छा बनना, दूसरों से अप्रूवल लेना, किसी और से मुकाबलेबाजी, किसी और को देख के उस जैसा होने की ख्वाहिश। फिर जो सोशल मीडिया हमारे सामने दुनिया खोल के रख देता है, उसमें हम अपने आप को गैर शऊरी तौर पे दूसरों से कंपेयर करते हैं, अपने लिए ही मयारात सेट करते हैं और उन्हीं मयारात को पूरा करने में हलकान हो जाते हैं। या फिर ये कि फ़ाइनेंस के हवाले से हमें लगता है कि एक बहुत अच्छी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग ना कर पाना हमारी नाकामी है, या एक कामयाब इंसान वो है जो पैसा कमाने में कामयाब हो जाए, या आला डिग्री लेने में कामयाब हो जाए, या कम से कम इतना तो आज की दुनिया में ज़रूरी है। एक सक्सेस का एक तस्वर हमने बनाया हुआ होता है, इस हद तक डिग्री, इस हद तक पैसा, ये 4 चेक मार्क्स, और जब वो नहीं होता तो हमें लगता है हम नाकाम हैं। तो कामयाबी और नाकामी का भी जो तस्वर है, वो भी जो हमारा खुद साख्ता है, इसकी वजह से भी हमें ये ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। फिर ज़िंदगी में बैलेंस ना होना, क़नाअत ना होना। ज़िंदगी जब एक मीज़ान से हटती है ना, जो अल्लाह ताला ने दिया है हर चीज़ में एक बुनियादी और एतदाल में रहना, जब वहाँ से हटती है तो फिर इंसान दीगर चीज़ों में मुब्तला हो जाता है। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि हाँ, आपको वाक़ईतन एंग्ज़ायटी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से चीज़ें दिमाग पे चपक जाती हैं और वो फिर हट नहीं रही होती। लेकिन बहरहाल हर सूरतों में, ज़्यादातर सूरतें ऐसी हैं जिसमें आप ख़ुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं, कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता। ये कैसे पता चले कि हम ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं? ये हमें ख़ुद नहीं पता चलता। हमें लगता है हम ज़रूरी सोच रहे हैं, इतना तो सोचना पड़ेगा हमें, लेकिन इसके असरात आपकी बॉडी के ऊपर हो रहे होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों में मुश्किल हो रही होगी, कंसंट्रेशन में आपके नेगेटिविटी चल रही होगी, ये ठीक नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, मेरा पेपर तो ख़राब ही होगा, अगर मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, अगर मेरे बच्चे नाफरमान निकले तो क्या होगा, अगर खुदा ना खास्ता ये आगे कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा। तो मुस्तकिल आपके दिमाग में फ़िक्रें तो चल रही होती हैं, लेकिन उन फ़िक्रों के साथ साथ जो आपने जिस वक्त जो काम करना है वो मुतासर हो रहा होता है। आपको ये फ़िक्र दिमाग पे रहेगी, बुरे ग्रेड्स ना आ जाएँ, बुरे ग्रेड्स ना आ जाएँ, लेकिन वो सोचें आपको इतना आपका दिमाग ऑक्यूपाई कर लेंगी कि आज जो आपने असाइनमेंट करना है वो आप नहीं कर रहे और आप उसी में हलकान हुए जा रहे हैं कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा। तो जो काम करना है वो मुतासिर हो रहा है, फिर आपको दूसरों से एक वो चाहिए। हमने पहले भी ये बात की थी ना कि हमारा बहुत सारा जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, लोगों की नज़र से ठीक है कि नहीं है, और क्या लोग मुझे सही समझेंगे। तो हम अपने कामों को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देते हैं, और फिर हमें ये चाहिए होता है कि कोई तारीफ़ करे, कोई यकीन दिलाए कि हाँ हाँ तुम ठीक जा रहे हो।
پھر اپنے اوپر ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں میں نے صحیح کیا نہیں کیا، پتہ نہیں میں یہ کر لیتی تو یہ ہو جاتا، وہ ہوتا تو نہیں ہوتا، یہ نہ کرتی تو یہ ہو جاتا، فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ میں فیصلہ کروں، غلط ہو جائے گا، غلطی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، یہ تو اتنا بڑا فیصلہ ہے، اس فیصلے سے نقصان ہو گیا، اور نقصان یہ ہو گیا، اور بہت دور تک دماغ سوچنے لگ جاتا ہے جو کہ ابھی ہوا بھی نہیں ہوتا اور وہ چیز سامنے بھی نہیں ہوتی۔ یہ جو اوور تھنکنگ ہے نا، یہ ہمیں کئی طرح سے متاثر کرتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمارے جسم کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تو بہت عام سی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسا اسٹریس ہو یا آپ پریشان ہو کسی چیز سے، زیادہ سوچنے لگ جائیں تو آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے، یہ تو بہت کامن ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ فیل کرتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں آپ کو اندر شاید جسم میں فیل بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ آپ کو نیند کم آنا شروع ہو جاتی ہے، نیند میں آنکھ کھل جاتی ہے، آپ کو ایک فٹیگ اور ایک تھکن کا احساس ہوتا ہے، امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے دوسرے ایفیکٹس یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے سائیکلوجیکل ہوتے ہیں، کہ آپ ایک بے چینی کا شکار ہوتے ہیں، انگزائٹی ہوتی ہے، اپنے آپ پہ شک ہونے لگتا ہے، صحیح کیا غلط کیا، کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے نا۔ اور جب مسلسل آپ سوچتے رہتے ہیں تو پھر آپ کو گلٹ، پچھتاوا اور بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ پھر آپ آگے کے لیے بھی پریشان ہوتے ہیں اور گزرے ہوئے بھی پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جو چیز گزر گئی وہ بھی شاید ٹھیک نہیں ہوئی۔ پھر روحانی طور پہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ کا دھیان ان چیزوں سے ہٹ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احسان، اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت، یہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ اپنے اوپر غیر ضروری بوجھ لے لیتے ہیں اور وہ چیزیں سوچنا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے سوچنے کی نہیں ہوتی۔ اوور تھنکنگ کی کئی طرح کی قسمیں ہوتی ہیں نا، بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہو جاتی ہے۔ کچھ قسمیں میں نے آپ کے سامنے لکھ لی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ بس یا تو یہ چیز بالکل ٹھیک ہوگی یا پھر بالکل خراب ہو جائے گی۔ آپ کو ایکسٹریم پہ سوچتے ہیں آپ، مطلب آپ کو لگتا ہے کہ اوف اللہ، مطلب بیچ کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ یا تو اگر آپ کے بچے کا A+ نہیں آیا تو پھر اس کا مطلب زندگی میں فیلئر ہی فیلئر ہے، بچہ بھی ناکام ہو گیا، آپ کی سارے سال کی محنت بھی ناکام ہو گئی۔ کوئی درمیان کے راستے کی یا کوئی لچک نہیں ہوتی نا۔ یہ ایک ایکسٹریم کی شکل جو ہے، یہ بھی اوور تھنکنگ کا نتیجہ ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ ورسٹ چیز سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہوگا تو وہ ہو جائے گا، بچہ اسکول سے لیٹ ہوگا، اگر لیٹ ہوا تو وین میں یہ ہو سکتا ہے، پھر وہ اکیلا ہوگا تو پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوگا۔ تو آپ چیزوں کو بنا کے ورسٹ بنا لیتے ہیں اپنے دماغ کے اندر، جو چیزیں ابھی ہوئی بھی نہیں ہوتی، اور اپنے اوپر ایسا ڈسٹریس لے لیتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو چیز پہلے کبھی ہوئی ہوتی ہے وہ ہمارے دماغ میں ایسی بس جاتی ہے کہ ہم اس کو معمول بنا لیتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ایسا، میں بار بار بچوں ہی کی مثال دے رہی ہوں، سمجھنا آسان ہے کہ اگر ایک بچہ میتھس میں فیل ہو رہا ہے تو یہ تو میتھس میں فیل ہوتا ہی ہے، یہ تو میتھس میں فیل ہو کے رہے گا، مجھے پتہ ہے یہ میتھس میں فیل ہوگا، اور میتھس میں تو یہ فیل ہونا اس کی عادت ہے۔ اور جرنلائز کر کے جو چیز ہوئی نہیں ہوتی وہ ہم اپنے دماغ پہ اتنا طاری کر لیتے ہیں جیسے وہ چیز ہو گئی ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں ہم اپنے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم اتنی پرفیکٹ توقعات بنا لیتے ہیں، اتنی ہائی ایکسپیکٹیشنز بنا لیتے ہیں، دوسرے انسانوں سے بھی بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ سے بھی بنا لیتے ہیں۔ میری بیٹی اگر عام طور پہ کچن میں روٹی نہیں بناتی، کبھی کبھی بناتی ہے، تو اس کا روٹی صحیح نہ بنانا مجھے جو ہے وہ ہال آنے لگ جاتے ہیں کہ فلاں یہ ابھی یہ نہیں ہوگا تو آئندہ کیسے بنائے گی، آئندہ نہیں بنائے گی تو پتہ نہیں اس کے سسرال میں کیا ہوگا اور وہاں پتہ نہیں کیا ہوگا، اور میں کہانیاں بناتی چلی جاتی ہوں۔ دوسری یہ کہ اتنا تو آنا چاہیے، میں اگر یونیورسٹی جا رہی ہوں تو میری GP 3.9 تو آنی ہی چاہیے، اور میں 3.8 پہ آنسو بہا رہی ہوں اور رو رہی ہوں۔ یا بچے جو میٹرک وغیرہ میں ہوتے ہیں ان کا گول بنا دینا کہ آپ کا 80+ تو آنا ہی آنا چاہیے۔ جب آپ اتنے ہائی گولز بنا لیتے ہیں تو آپ کے پاس فلاز اور مسٹیکس کی جگہ نہیں رہتی، ہم ان کی جگہ نہیں چھوڑتے کسی انسان سے کہ غلطی بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ ہم دوسروں کے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ بھی یہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے اندر کوئی کمی ہے کہ میں وہ پورا نہیں کر سکی، مجھے لائف میں ایسی ڈگری کرنی تھی، ڈگری کے بعد یہ کرنا تھا، مجھے اس کے بعد ایک ایسی جگہ پہ جاب کرنی تھی، یا پھر مجھے شادی کرنی تھی اور شادی ایسے انسان سے ہونی تھی۔ ایک دماغ میں ایسا پرفیکٹ خاکہ بنا لیا ہے جو کہ عام زندگی میں نہیں ہو پاتا، اور جب اس میں سے کوئی بھی چیز کم ہوئی تو ہم خود ہی جو ہے وہ رو رہے ہیں اور ہم خود ہی پریشان ہو رہے ہیں، جبکہ چیزیں اپنے حساب سے، اپنے وقت اور حکمت کے حساب سے چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایکچولی ہمارے دماغ کا کھیل ہوتا ہے، اور اس کھیل کی وجہ سے ہم اپنے اوپر ایسے برڈن اور سٹریس ڈال دیتے ہیں جو کہ ہماری موجودہ زندگی خراب کر دیتے ہیں جو کہ اچھی چل رہی ہوتی ہے۔
تو اب کرنا کیا ہے؟ اسلامک پرسپیکٹیو ہم دیکھیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے۔ ہم شروع کرتے ہیں سورہ حج سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہ ہے تمہارا مولا، بہت ہی اچھا مولا اور بہت ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ تو خدا اور بندے کا جو تعلق ہمیں ملتا ہے نا، وہ 4-5 پہلوؤں سے ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ بندہ خدا کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس سے کہتا ہے کہ جی میں آ گیا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب میری جان مال صلاحیتیں سب آپ کا ہے، اور اب میری دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ نے مجھے دینی ہے۔ پہلی بات یہ کرتا ہے۔ دوسرا ایکسیپٹنس آ جاتی ہے، وہ اللہ کو مان کے اللہ کے فیصلے ماننا شروع کر دیتا ہے، وہ اللہ کی رضا میں خود کو راضی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اس بات پہ یقین کر لیتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے، اور میرے ساتھ جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے میں اس میں راضی رہوں گا۔ ہم نے یہ آزمائش والے لیکچر میں بہت بات کی ہے، تو اگر آپ اس پہ مزید کلیئرنس چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے جو ہے وہ لیکچر سن لیجئے۔ تو وہ اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں راضی کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی پازیٹیو تھاٹس یہ ہوتی ہیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے اکیلا تو نہیں چھوڑے گا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بندے کا ہاتھ نہ پکڑے، وہ اپنے بندے کے لیے راستے آسان نہ کرے، جب قرآن میں اتنے وعدے کیے ہیں؟ جب میں اللہ تعالیٰ کے لیے ایک شکر گزار بندی ہوں اور عبادت کر رہی ہوں، تو مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے، اور ایمان اور امید کا بہت تعلق ہے نا آپس میں، تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ میرے لیے سب اچھا اچھا ہی ہوگا، حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز آزمائش آئی تو وہ میرا امتحان ہی ہوگا۔ پھر مجھے اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ میری زندگی کے اندر جو بھی ہو رہا ہے، اس سب کے درمیان جو تکلیف اٹھاؤں گی اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، جو دعا مانگوں گی اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا، جو آسانی چاہوں گی وہ آسانی ملے گی، جو آزمائش ہوگی مجھے پتہ ہے کہ اس کے بدلے میرے لیے کیا کیا لکھا جا رہا ہے۔ اور پھر بندہ اس مرحلے تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرنے لگ جاتا ہے کہ بس میرے سارے معاملات اللہ کے حوالے ہیں۔ پھر وہ آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کرتا ہے، یقین رکھتا ہے کہ جو گزرا تھا وہ اللہ کی مرضی سے گزرا، جو حالات آج ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہیں، اور جو کل آنے والا ہے، جو کل میرے ساتھ پیش ہونے والا ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں کتنا اپنی ایک بے بسی اور دنیا میں اپنے ایک چھوٹے سے محدود اختیار اور ذہن کے ساتھ سوچ سکتی ہوں؟ میں تو نہیں سوچ سکتی، مجھے تو نہیں پتہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، تو میں اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتی ہوں، اور اس کا نام ہے توکل۔ سورۃ التغابن میں ہے اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ انفال، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے تمام امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ اب جو کرنے کے کام ہیں، ہم روزانہ بات کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں تو ضرور ہونی چاہیے جو آپ کو پتہ ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ ہمیں خود کو یاد دلانا ہے کہ ساری دنیا پہ اللہ رب العالمین کا کنٹرول ہے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر، بڑا بابرکت ہے اللہ، سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار۔ اگر اللہ میرے ساتھ ہے مجھے کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ میرے کام جو ہے وہ صحیح ہوں گے نہیں ہوں گے، وہ چاہے گا تو ہوں گے، وہ چاہے گا تو نہیں ہوں گے۔ یہ ایک طویل حدیث آپ کے سامنے آ رہی ہے، اور اس میں یہی بات ہے کہ اگر ساری امت بھی نفع دے تو اسے اتنا ہی دے گی جو اللہ نے لکھا ہے، اور اگر سب نقصان پہنچانا بھی چاہیں تو نہیں دے سکتے نقصان، جو سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے۔ تو پھر فکر کی تو کوئی بات نہیں رہتی نا، ایک پوائنٹ تو یہیں خود ہی ختم ہو جاتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں، اور میرے ساتھ اللہ رب العالمین، تو فکر کیسی۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے میں اور آپ بہت زیادہ اختیار چیزوں پہ رکھتے نہیں ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہماری عقل، ہماری پلاننگ، ہماری ڈگریز، ہماری جابز، ہمارا مال کمانا، ہمارا گھر چلانا، ہمارا اولاد پالنا، لیکن اصل میں یہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہی ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم سب انسان ایک حد تک ہی کوششیں کر سکتے ہیں۔ سورہ واقعہ میں فرمایا کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، کیا تم نے درخت پیدا کیا ہے یا ہم نے کیا ہے؟ ہم نے اسے یادگار و مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے نا، بس اپنے رب کے نام کی تسبیح کرو، بڑی عظمت والا ہے۔ تو انسان ہونے کا مارجن اپنے آپ کو بھی دینا چاہیے اور دوسروں کو بھی دینا چاہیے۔ ایک حد تک ہی انسان سوچ سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، پلان کر سکتا ہے، اس کے بعد آپ کو اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کر کے پرسکون ہونا پڑتا ہے۔
پھر شکر کرنے کی عادت. یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا اگر تم شکر گزار بنو گے میں اور نوازوں گا، اور اگر کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے. اب شکر گزار ہونا اور کفران نعمت کرنا، ان دونوں پہ ہم نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے جو شکر کے موضوع پر ہی ہے. اگلی چیز یہ کہ بڑی پکچر کو دیکھیں. یہ سوچیں کہ آج جو چیز چھوٹی موٹی ڈسٹرب ہے بھی، اس سے اوپر اٹھ کے تصور کیجئے، اپنے آپ کو تصور کیجئے کہ آپ اپنی زمین سے اٹھ کے نہ ایک چڑیا کی جگہ، ایک پرندے کی جگہ اوپر چلے جائیں، اور پھر وہاں جا کے اپنی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو وہ چھوٹے چھوٹے مسئلے، سبزی نہیں آئی، گھر میں یہ والا کام ٹھیک نہیں ہوا، ماسی چھٹی پہ چلی گئی، کوئی لیٹ آ رہا ہے گھر پہ، ایسے مسئلے بہت چھوٹے لگیں گے. کبھی کسی ٹریفک سگنل پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھیں. بے شمار لوگ کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آدمی اپنے اندر ایک جہان بسائے ہوئے ہوتا ہے. ہر ایک کو اپنی پریشانی سب سے بڑی لگتی ہے، ہر ایک کو اپنا مسئلہ سب سے بڑا لگتا ہے، لیکن مجموعی طور پہ دیکھیں تو یہ سب انسان اللہ کے لیے ایک چونٹیوں کی طرح، شاید اس سے بھی چھوٹے، بالکل بیکار، دنیا بھی اللہ کے لیے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو آپ کو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہے نا وہ کچھ زیادہ ہی چھوٹے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا ہے کہ جب آپ اوپر سے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے ایسے لوگ بھی تو نظر آئیں گے نا جن کی زندگی میں مسئلے نہیں ہیں. اگر مسئلے یہ ہیں کہ ٹائم پہ چیزیں نہیں ہو رہی، پڑھائی وقت پہ کیوں نہیں ہو رہی، تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ پڑھانے کے قابل ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ کے پاس ایک گھر ہے جس میں کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کے لیے پریشان ہو رہے ہیں. اگر درزی کپڑے صحیح نہیں سی رہا تو آپ کے پاس شکر ہے کہ کپڑے سلوانے کے لیے پیسے ہیں. تو بہت ساری چیزیں بگر پکچر دیکھنے سے زیادہ بہتر سمجھ آتی ہیں، اور وہ چیزیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں جو ہمیں پریشان کرتی ہیں. دوسرا ہے کہ اس بات سے تو قرآن میں بھی منع کیا گیا ہے. سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ یہ نہ بولو کہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے. یہ اگر، واٹ ایف، کاش، یہ جملے تو بالکل اپنی زندگی سے نکال دیں، بلکہ اپنے آپ کو نا نوٹ کریں کہ میں جملے بولتی ہوں کہ نہیں. اگر یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا، یوں ہو جاتا تو اس سے بچ جاتے، اگر یہ ہو گیا تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہے وہ سوچنا بند کر دیں، کیونکہ وہ چیزیں آپ کے اختیار میں نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں جیسے کہ اس آیت میں بھی ہے کہ مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے نا، وہی حرکات کا نگران ہے، وہی دیکھ رہا ہے. اس نے کچھ چیزیں پلان کی ہوئی ہیں، جو اس کی پلاننگ ہے اس کے مطابق ہی چیزیں چل رہی ہیں. تو ان چیزوں میں بہت زیادہ یہ نہ کہو کہ اگر مگر وغیرہ وغیرہ. پھر یہ کہ زندگی کے اندر بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کریں. زندگی میں ہائی ایکسپیکٹیشنز، بہت حد سے زیادہ آگے بڑھ جانا، حد سے زیادہ منصوبے بنانا، حد سے زیادہ پیسہ جمع کرنا، حد سے زیادہ پلاننگ کرنا، حد سے زیادہ آئیڈیل زندگی کی توقع کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کو مشکل میں مبتلا ہی کرتی ہیں. سورہ شورا کے مطابق اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے. پورا کا پورا اسلامی نظام جو ہے وہ عدل یعنی اعتدال کے اوپر قائم ہے، اور جو چیزیں اعتدال میں ہوتی ہیں وہ انسان کو پریشان نہیں کرتی. اس کے بعد مدد اس بات سے بھی لیں کہ جو بھی طریقے ہیں دعا کے، ذکر کے اور تلاوت کے، ان ساری چیزوں سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان اور ٹھہراؤ ملتا ہے. تو اگر کبھی کوئی چیز آپ کو پینک کر رہی ہو نا، آپ یا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنا شروع کر دیں، یا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیں، آیت کریمہ پڑھنا شروع کر دیں. کچھ جو بھی چیز آپ کو پڑھ کے سکون محسوس ہوتا ہو، کچھ اذکار ایسے رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ کو ایک پینک اٹیک سا فیل ہو، یا آپ بہت پریشان ہوں، یا بہت سوچ رہے ہوں، تو فوراً آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں. پھر یہ کہ آپ استخارہ کرنا سیکھیں. استخارہ ایک تو ہمیں یہ بھی فرمایا گیا نا کہ جو بھی ارادہ کرو اللہ پہ بھروسہ کیا کرو. سورہ آل عمران کی آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے. جو استخارے کی دعا ہے نا وہ ہم دن رات پڑھیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے استخارے کی دعا جب ہی پڑھنی ہے جب آپ نے 2 نفل پڑھ کے 2 چیزوں میں سے ایک ڈیسائیڈ کرنا ہے. یہ بہت پیاری دعا ہے، اور اس دعا سے آپ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جو میرے لیے اچھا ہے میرے لیے آسان کریں، مجھے برکت دیں اور مجھے دے دیں. جو میرے لیے اچھا نہیں ہے اس کو مجھ سے دور کر دیں، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ میرے دل کو بھی اس کے اوپر سیٹ کر دیں. تو چلتے پھرتے یہ دعا کیجئے، آپ کو بہت سکون ملے گا اس دعا سے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں میں مجھے راضی کر دے. پھر یہ کہ اپنے آپ کو ایکسیپٹ کرنے کی عادت ڈالیں. مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کسی اور سے بھی ہو سکتی ہیں نا، ہمارے اندر بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں. تو یہی اللہ میرا رب ہے، اس پہ میں نے بھروسہ کیا، اس کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. میں نے پلان کیا، میرا پلان پورا نہیں ہوا، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے ایسا. میں نے سوچا تھا یہ اور یہ کر لوں گا، میں نہیں کر پایا، کوشش کی تھی،
بس ٹھیک ہے. اس کے آگے پھر یہ ہے کہ ہمارے اختیار میں نہیں بھی ہوتی بہت ساری چیزیں. دوسرا کہ ماضی کی غلطیوں پہ خود کو مذمت کرنا چھوڑ دیں. ایک جو ہم اپنے اندر چیزیں پال رہے ہوتے ہیں نا کہ کاش میں یہ کر لیتی، کاش میں اس وقت یہ کہہ دیتی، کاش میں نے اس وقت یہ نہ کیا ہوتا. جو انسان اپنی زندگی میں جس پیس سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے نا، اس میں وہ اپنی عمر اور تجربے کے لحاظ سے جو فیصلے کرتا ہے اس کو ویسے ہی کرنے ہوتے ہیں. آپ نے اگر 20 سال میں کوئی غلطی کی تھی تو 30 سال میں جا کے آپ سمجھداری سے یہ سوچ سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت بے وقوفی میں شاید غلطی کی ہوگی، لیکن اس عمر کے لحاظ سے وہ فیصلہ ٹھیک ہی ہوگا. جو آپ جیسے سمجھتے تھے زندگی کے ہر فیز میں آپ فیصلے کرتے ہیں اور 10 سال بعد آپ دہراتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں تو اب زیادہ سمجھدار ہوں. تو ان فیصلوں پہ، اپنی باتوں پہ، اپنی غلطیوں میں خود کو ملامت کرنا بند کر دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود بھی پسند نہیں کیا نا. فرمایا کہ میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. جب اللہ معاف کرنے کو تیار ہے تو اپنے آپ کو ہم کیوں نہ معاف کریں. تو پرانی اپنی غلطیوں کو دہرا کے اور کڑ کے جو ہے نا ہم چیزوں کو پریشان کو نہ بنائیں. کچھ پریکٹیکل چیزیں بھی ہیں جو کہ کرتے رہنے سے آپ سیکھ سکتے ہیں. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی نیگیٹو تھاٹس ANTs پہچاننے ہیں کہ آٹومیٹکلی آپ کے دماغ میں نیگیٹو تھاٹس آ جاتی ہیں خود بخود، کیونکہ اتنی عادت ہوئی ہوتی ہے نا سوچنے کی. ہمیشہ سے آپ نے ایسے سوچا ہوتا ہے، آپ کو اوور تھنکنگ ہمیشہ سے اگر عادت رہی ہے تو آپ خود ہی ٹیون ہو جاتے ہیں اس کے اوپر. تو آپ نے فوراً اپنے آپ کو روکنا ہے، ارے میں نے یہ کیوں سوچا، میں نے کیوں اتنا زیادہ سوچ لیا. جب آپ اپنے اوپر نظر رکھیں گے نا آپ پہچان لیں گے. پھر اپنے ٹریگرز کو پہچانیں. کبھی کبھی آپ کے نیگیٹو تھنکنگ کا تعلق نا ان چیزوں سے بھی ہوتا ہے. کبھی آپ نے کوئی بہت ہی ڈپریسنگ سا کوئی ناول پڑھ لیا یا کوئی ڈرامہ دیکھ لیا، یا کوئی ایسا دوست ہے جو آپ کو اتنے اپنے مسئلے سناتا ہے کہ آپ کو مسئلے اپنے مسئلے لگنے لگ گئے. کبھی کبھی آپ کا دوست ایسا ہے جو خود اوور تھنکر ہے، تو اس سے بات کر کے نا آپ کو لگتا ہے ہو یہ تو چیزیں اتنی سوچنی چاہیے تھی، میں تو اتنا سوچتی نہیں ہوں، مجھے واقعی اتنا سوچنا چاہیے. تو یہ پہچانیں کہ یہ جو آپ کے اندر اوور تھنکنگ آ رہی ہے یہ آ کہاں سے رہی ہے. تیسری ایک ایکسپیریمنٹ آپ یہ کر سکتے ہیں، مشق ہے یہ بھی، کہ آپ یہ مشق کریں کہ آپ چیزوں کو اپوزٹ کر کے سوچنا سیکھیں. اب آپ کو فکر ہو رہی ہے کہ یہ کام اگر ایسے نہیں ہوا، اگر میرا انٹر میں صحیح رزلٹ نہیں آیا تو میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا، یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ہوگا تو میرا سیکنڈ آپشن کیا ہوگا، پھر اگر میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں لے سکی تو میرا یہ خواب تو رہ جائے گا جو مجھے BBA کرنا تھا. اب اس کو الٹا کر کے سوچیں، میرا انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا، پھر میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو جائے گا، پھر انشاءاللہ میں یہ پورا کروں گی. آپ اپنے آپ کو جس طرح کہانی سناتے ہیں نا، آپ کا دماغ اور جسم اسی طرح سوچنا شروع ہو جاتا ہے. تو خود ہی اپنے دماغ کی تھاٹس کو اپوزٹ کرنا سیکھیں. پھر مائنڈ فلنس کی بہت ساری ایکسرسائزز ہوتی ہیں، ان کو کرنے کی پریکٹس کریں. ویسے تو مائنڈ فلنس کے لیے اذکار بھی بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے گہرے سانس لینا ہے، تھوڑے الٹی گنتی گننا ہے، بہت ساری ایکسرسائز آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں. آپ گوگل کر لیں، یوٹیوب پہ ڈھونڈ لیں. اور اگر بہت زیادہ اوور تھنکنگ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سے کنٹرول نہیں ہو رہی کسی صورت، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ پروفیشنل ہیلپ بھی لے لیں اور کسی کاؤنسلر سے یا کسی سے جا کے مشورہ بھی کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدفعلی ایکچولی یہی ہوتا ہے نا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ کیا ہوگا، کیسا ہوگا، شرک ہے اور ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اسے توکل سے دور کرتا ہے. جب بندہ اپنے آپ کو اللہ پہ چھوڑتا ہے نا، جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے کہ اللہ میاں میری زندگی بس آپ کے ہاتھ میں ہے، اچھا دیں گے تو میں اس پہ شکر کروں گی، مشکل وقت آئے گا تو میں صبر کر لوں گی، جو آپ نے آگے میرے لیے لکھا ہے میں ویسی زندگی میں چلتی چلی جاؤں گی، تو پھر آپ کے اندر یہ نیگیٹو تھنکنگ یا اوور تھنکنگ جنم نہیں لیتی. ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم رسک کے حوالے سے بھی بہت پریشان ہوتے ہیں نا، فائنینشیل کنڈیشنز کے حوالے سے بھی ہوتے ہیں. اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہو جاتا ہے. اور پھر یہ حدیث میں کہ تم اللہ پہ توکل کرو گے جیسا کہ کرنے کا حق ہے، تمہیں ایسے رزق ملے گا جیسے پرندوں کو ملتا ہے کہ صبح بھوکے نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ آتے ہیں. تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں میرے کھانے کے لیے، میرے پہننے کے لیے رکھی ہیں نا، اس کو لیے بغیر ہم میں سے کسی کو موت آئے گی نہیں. اور رزق کا فلسفہ تو ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، لیکن سورہ واقعہ کا ترجمہ اور تفسیر ضرور پڑھیے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا رزق جو ہے وہ محدود ہے. ابھی میرے پاس جو ہے وہ فرض کیجئے 50,000 روپے ہوتے ہیں مہینے میں، فرض کیجئے. تو اللہ تعالیٰ خدا نہ کرے کسی کو جن کو بہت ساری بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، ان کا ماہانہ خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے. خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں مبتلا نہیں کیا. اگر اللہ تعالیٰ اس 50,000 کو 1 لاکھ کر دے اور اس بیماری میں مبتلا کر دے
تو زندگی میں ڈھیروں چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی کہ اسباب قدرت کیسے کام کر رہے ہیں، میں تو بس ان چیزوں پہ پریشان ہو رہی ہوں جن میں میرا نہ کوئی ہاتھ ہے نہ میرا اختیار ہے۔ اس سے زیادہ اہم یہ کہ میں اللہ تعالیٰ کو اپنا بنا لوں تاکہ اللہ تعالیٰ میری چیزوں کا ذمہ لے لے۔ ہاں، محنت کروں، کوشش کروں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو۔ کوشش کرنا، پلاننگ کرنا، اچھا پلانر بنانا، مشقت کرنا، ہارڈ ورک کرنا، یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں، ان میں سے کسی چیز کی نفی نہیں ہے، کیونکہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے توکل نہیں کر سکتے، تو یہ سارے کام تو کرنے ہی کرنے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اس بات پہ یقین کرنا ہے کہ دنیا میں جو ہو رہا ہے اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، تو میں اوور تھنک کر کے اپنے توکل کو متاثر کر رہی ہوں۔ تو جو جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، امید ہے ہم نے جواب اس کا دیکھ لیا کہ اوور تھنکنگ توکل کی اپوزٹ ہے۔ اللہ پہ بھروسہ آدمی کو ایسا پریشان نہیں کر سکتا کہ وہ سارا وقت پریشان ہی رہے کہ میرا ماضی حال مستقبل ٹھیک نہیں ہے، کیا ہوگا، میں کیسے کروں گی، کیونکہ وہ میں نے نہیں کرنا، وہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ میں نے کوشش کرنی ہے اور معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا ہے، پھر آگے اللہ جو لائے گا اس حساب سے میں اپنا اجر لے جاؤں گی۔ کچھ آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں، بے شمار آیات تھیں توکل کے بارے میں، لیکن میں نے چند لکھ دی ہیں، آپ یہاں پہ اسکرین کو پاز کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ جو انسان کر لے، بس اللہ اس کا دوست بھی ہے، کافی بھی ہے، اس کے ساری چیزیں وہ سولو بھی کر دیتا ہے۔ اور پھر یہ کہ بس یہ دعا پڑھو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بھی چیزیں ہمیں قرآن میں ملتی ہیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم بھی ملتا ہے۔ تو بس آج کا ٹاپک ختم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوال کے اوپر، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اگر اللہ کافی ہے نا، اور یقیناً اللہ کافی ہے، تو پھر اوور تھنک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر آپ نے بس معاملات کو اللہ پہ چھوڑ کے پرسکون ہو جانا ہے، اور یہ سکون اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا جب آپ اپنے آپ کو یقین دلا لیں گے کہ ہاں اللہ میرے لیے کافی ہے۔ نیکسٹ ٹاپک یعنی شکر نیکسٹ کلاس میں۔